अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 16 अक्टूबर 2025 है, जुमेरात का दिन है। इस वक़्त मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान की वॉर थिएटर से भी है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो पावर डायनामिक्स इमर्ज कर रहे हैं, उससे भी है। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स से भी है, जहाँ एक नए चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब ने हलफ़ उठा लिया है। और पंजाब के अंदर का भी मंजरनामा, जहां तहरीके लबैक पाकिस्तान के रहनुमा साद रिजवी जो हैं, वो बदसतूर गुम हैं, वो और उनके भाई। ताहम पुलिस ने उनके खिलाफ 72 केसेस जो हैं वो बना लिए हैं, उनसे इंडियन करेंसी भी जो है वो बरामद कर ली गई है। ये तमाम सिचुएशंस, ये तमाम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। लेकिन सबसे पहले बात का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के वॉर थिएटर से। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसे देख के हर वो शख्स जिसके अंदर एक ज़िम्मेदार इंसान है, जिसके अंदर एक ज़ी शऊर इंसान एग्ज़िस्ट करता है, हर वो शख्स जो इस खित्ते से प्यार करता है, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का ख़याल है, जो अमन परस्त है, जिसके अंदर का इंसान उसके अंदर के हैवान से ज़्यादा ताकतवर है, वो इस सूरत हाल को देख के चकरा जाता है, परेशान होता है। वो ये सोचने पे मजबूर होता है कि ये डिसीजन मेकर्स जो इस वक़्त फ़ैसला साज़ी कर रहे हैं, ये इस खित्ते को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं और मुस्तक़बिल में क्या होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स पीएएफ ने, जो बिलाशुबा जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयर फ़ोर्सेस में होता है, दुनिया की जो टॉप 10 एयर फ़ोर्सेस हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फायर पावर, प्रोफ़ेशनलिज़्म, उसने एक ऐसे मुल्क पे ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके पास अपनी कोई एयर फ़ोर्स भी नहीं है, जिसके पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। ये तकरीबन उसी किस्म की सूरत हाल है, जिस तरह से इसराइल मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर या फ़लस्तीनियों के ऊपर हमले करता है, जिनके पास अपने आप को डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिसके बाद पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है, उसने बुध के दिन ये ऐलान किया, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक 48 घंटे का सीज़ फायर जो है वो नाफिज अल अमल हो गया है, जो अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया है। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान का ये कहना है, जो मेरा ख्याल है वो गलत कह रहे हैं, वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं, कि सीज़ फायर जो है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया। शुरू में कहा गया कि किसी तीसरे मुल्क ने, किसी कंट्री ने इसके अंदर एक रोल प्ले किया है। अब उसमें कतर का नाम लिया जा रहा है कि जो सीज़ फायर है, ये बरादर मुस्लिम ममालिक मुल्क जो है, कतर उसने मेडिएट किया है, जिसकी सेंस समझ आती है, बिकॉज़ कतर हमेशा अमन के मामलात में और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में कतर की स्पेशलाइज़ेशन है। आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर भी इसराइल, हमास, अमेरिका, उस तमाम मामले में कतर ने मेडिएशन की है, और कतर ने दोहा प्रोसेस भी करवाया था, जिसके नतीजे में अमेरिका की अफ़वाज का अफ़गानिस्तान से इनख़ला मुमकिन हुआ था। तो ये बात ख़ासी सच्ची लगती है कि कतर ने ये 48 घंटे का सीज़ फायर जो है वो मेडिएट करवाया है, और ये सीज़ फायर शुरू हुआ है बुध के दिन शाम के 6 बजे। इसका मतलब है आज जुमेरात को इसके 24 घंटे पूरे होंगे, और जुम्मे के दिन इसके 48 घंटे पूरे होंगे। अफ़गान साइड से ये कहा गया है कि सीज़ फायर, अफ़गान फोर्सेस को कहा गया है कि कोई फायर आपने नहीं करना जब तक कि आपको प्रोवोक ना किया जाए, ये कोई एस्केलेशन ना हो। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जो जियो के खास प्रोग्राम में बार दफ़ा जाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वहाँ उन्होंने कहा है कि उनको यकीन नहीं है कि ये सीज़ फायर सस्टेन कर सकेगा या होल्ड करेगा। आपको याद होगा कि 48 घंटे या 36 घंटे पहले भी उन्होंने ऐसी ही बात की थी, और उनकी बात सही साबित हुई थी। इस दफ़ा उनका कहना ये है कि ये सीज़ फायर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इसलिए होल्ड नहीं करेगा, इसलिए कि अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान जो हैं, वो टोटली तौर पे हिंदुस्तान की प्रॉक्सी जो है वो बन चुके हैं। अब इस हवाले से बहुत सी और भी डिटेल्स मेरे पास हैं, जो मैं आपको एक-एक करके बुलेट पॉइंट्स में आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। फिर मैं इस सारी सूरत हाल का एक एनालिसिस भी आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, पाकिस्तान के सोर्सेज़ ये कहते हैं कि जो स्ट्राइक्स हैं, जो ऑफ़िशियल सोर्सेज़ हैं, जो डॉन अखबार है, उसके अंदर पीटीवी को, पाकिस्तान के स्टेट ब्रॉडकास्टर को कोट करते हुए और उसके ट्वीट्स वहाँ पे लगाए गए हैं, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने या पाकिस्तान ने सर्जिकल या प्रिसिजन स्ट्राइक्स की टर्म इस्तेमाल की जा रही है, प्रिसिजन स्ट्राइक्स की हैं कंधार के अंदर और काबुल के अंदर, और तालिबान का कोई बटालियन नंबर 4 का हेडक्वार्टर है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बटालियन नंबर 6 उनकी है, उसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उनका बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 जो है, उसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है।
بہت بڑی تعداد میں طالبان فائٹر، ان کے ملیٹنٹس، اور اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ فتنہ خوارج، کہیں فتنہ خوارج لکھا ہوا ہے، کہیں فتنہ الہندوستان لکھا ہوا ہے۔ اخباروں والے بھی کنفیوز ہیں کہ کون سے فتنے کا نام اس میں لینا ہے۔ وہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جو دوسرے سورسز ہیں ٹویٹر کے اوپر جن کا پاکستان آرمی کے ساتھ تعلق ہے، جو ان کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قندھار اور کابل میں نہیں بلکہ پکتیا میں، پکتیتا میں، قندوز میں، اور بھی بہت سے جو افغانستان کے شہر ہیں وہاں پر پی اے ایف نے اسٹرائکس کی ہیں، جس کے نتیجے میں افغانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ جو سورسز ہیں جو پاکستان ملٹری سے الائنڈ ٹویٹر ہینڈلز ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افغانستان کی انٹیلیجنس کے ہیڈ، جن کا نام غالباً عبدالحق وسیع یا وسیع عبدالحق بتایا جاتا ہے، وہ اس قسم کی ایک اسٹرائک کے اندر ہلاک ہو گئے ہیں، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد افغان طالبان نے سیز فائر مانگا ہے۔ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ کانفرمیشن نہیں ہے۔ زیادہ تر ان اطلاعات کی تمام تر خبریں پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے مل رہی ہیں، اور جب آپ الجزیرہ کو یا روئٹرز کو یا دنیا کے کسی بھی جو ایک نیوز پیپر پورٹل ہے یا جو ایجنسی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، تو وہ پریڈومننٹلی پاکستان ہی کی انفارمیشن کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، اور افغانستان سے بہت کم اس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ فار انسٹنس افغانستان سے کابل کے حملے کے بارے میں مکمل خاموشی ہے، نہ کسی اور شہر کے بارے میں اسے مانا گیا ہے۔ انہوں نے صرف اسپن بولدک جو بلوچستان کے چمن کی دوسری طرف ہے وہاں پر پاکستان ایئر فورس کے حملے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، باقی کسی حملوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تاہم ایک اٹیلین ہیلتھ این جی او ہے، ہاسپٹل این جی او ہے، جس کا نام ایمرجنسی ہے، اس نے یہ کنفرم کیا ہے روئٹر سے بات کرتے ہوئے، الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے، کہ کابل میں خاصے دھماکے سنے، اور اس کے بعد کم از کم 5 ڈیتھس جو ہیں اسے انہوں نے ایمرجنسی جو ہے این جی او اس نے کنفرم کیا ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ درجنوں لوگ جو ہیں وہ کابل کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ایکسپلوژنس کیسے ہوئے ہیں ایمرجنسی کو نہیں پتا، لیکن جس طرح سے پاکستانی سورسز کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان ایئر فورس کے حملے ہیں۔ اسپن بولدک میں پاکستانی سائڈ کا کہنا یہ ہے کہ افغان فورسز نے اسپن بولدک میں پاکستانی جو پوسٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر اس کا ایک جوابی حملہ کیا۔ تاہم ذبیح اللہ مجاہد جو افغانستان کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے اسپن بولدک کے ایریا میں افغان پوسٹ کے اوپر حملہ کیا، جس کا افغان فوجوں نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستانی مار ڈالے۔ پاکستانی کہتے ہیں کہ جب افغانوں نے حملہ کیا تو 15 سے 20 ان کی جو لاشیں ہیں وہاں پہ دیکھی گئیں، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، جاں بحق ہوئے۔ یہ ایک اس طرح کی دونوں سائڈ کے متضاد قسم کے کلیم ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان ایئر فورس نے حملہ کیا اس میں 12 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہاں، جنہوں نے روئٹر سے بات کی اور خبر رساں ایجنسی سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کا لاس آف لائف جو ہے یہ اس سے خاصا زیادہ ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فورن منسٹر جو ہیں افغانستان کے عامر خان متقی جو ہیں، امیر خان متقی جو ہیں، ان کا جو 7 دن کا ہندوستان کا بہت ہی طوالت کا دورہ تھا وہ ختم ہوا۔ جب ان کا دورہ ختم ہوا تو اس سے پہلے ان کی جو آخری پریس کانفرنس ہے وہ خاصی انٹرسٹنگ ہے، جس میں انہوں نے ہندوستانی رپورٹرز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک بیلنس فورن پالیسی ہو، بیلنس ریلیشن شپ خطے میں۔ بیلنس ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کو کے ریلیشن شپ اگر کسی ایک ملک سے ہیں تو اس کو ہم نے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تو ویسے ہی ان کا اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف ختم ہو چکے ہیں۔ بہرحال افغان فارن منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے وہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے، این وائی سے ورثہ۔ انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ افغانستان میں جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ داعش کی فورسز یا داعش جو ملیٹنٹ گروپ ہے، آئیسس خراسان، اس کا قبضہ ہوتا تھا۔ جب وہاں پہ نیٹو بھی تھی، وہاں پر امریکن فورسز بھی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ الحمدللہ افغانستان کے کسی بھی حصے کے اوپر اس وقت داعش آئیسس خراسان جو ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم تمام افغانستان کی ٹیریٹری کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ صورتحال بہت دیر تک برقرار نہ رہے، بیکاز جس طرح سے اب افغانستان میں کیوس مچ رہا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ افغانستان کی جو سینٹرل اتھارٹی ہے وہ کریک کر جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ فیکشنز افغان طالبان کی حکومت کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، جس میں ایک قطری گروپ ہے، دوسرا قندھار کا گروپ ہے، ان کے درمیان آلریڈی اس پوری صورتحال کے حوالے سے ایک ٹینشن پائی جاتی ہے، اور اندر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ، یہ اس طرح کی سچویشن پہ ہم کیوں پہنچے ہیں۔ امبیسڈر زلمے خلیل زاد جن سے آپ واقف ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ
افغان فورن منسٹر کا جو ہندوستان کا دورہ تھا اور جو افغانستان اور ہندوستان میں تعلقات کی بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پاکستان کی فوج بہت بری طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے، اور اس سے دو قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں انہوں نے کہا بہت ناراض ہیں اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایک پاکستان کی آرمی اور دوسرا آئیسس خراسان، اور آئیسس خراسان جو ہے، آئیسس کے جو ہے، اس نے باقاعدہ اکارڈنگ ٹو زلمے خلیل زاد ایک 12 منٹ کی آڈیو ٹیپ ایشو کی ہے، میسج ایشو کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ افغان طالبان جو ہیں یہ ہندوؤں کی اور کرسچنس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اصل اور سچے مسلمانوں کے خلاف جو وہ سمجھتے ہیں کہ آئیسس خراسان والے سچے مسلمان ہیں، ان کے حساب سے طالبان والے جو ہیں وہ سچے مسلمان جو ہیں وہ ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے انہی 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے کال اپون کیا، ان سے انہوں نے ملاقات کی، جہاں ایک تصویر ایشو کی گئی ہے جس میں انہوں نے ملٹری کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور بہت اٹینٹیولی وہ بیٹھے ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور اکارڈنگ ٹو پاکستانی نیوز پیپرز انہوں نے بریف کیا پاکستان کے پریزیڈنٹ کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی میٹرز میں، جس کے بعد پریزیڈنشل جو سیکریٹریٹ ہے، پریزیڈنٹ کا جو سیکریٹریٹ ہے، وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی سوورینٹی کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا، پاکستان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں، اور یہ کہ اس اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کی فوج کی جو بہادری، جرت، ویلر ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے نیشنل ڈیفنس کے اندر، اسے بہت زیادہ سراہا گیا۔ ان کی اس میٹنگ کے بعد، جنرل عاصم منیر سے میٹنگ کے بعد، آصف علی زرداری کی ایک اور ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہوئی۔ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی خاصی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی، جس میں اپیرنٹلی شہباز شریف صاحب نے اپنے جو فورن ٹرپس ہیں ایجپٹ کے اور ملیشیا کے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اس حوالے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو بریف کیا۔ کون کس کو بریف کر رہا ہے، کون سوچ رہا ہے، کون پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اور بہت اچھے امن کے یہاں پہ فیصلے کر رہا ہے، وہ آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں ساری صورتحال کو۔ اب میں اس پوری سچویشن کے ایک انالیسس کی طرف آؤں، بیکاز آپ میں سے بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انالیسس ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ پاکستان آرمی اکارڈنگ ٹو تمام انالیسس جو ہے وہ دو قسم کے میسیجز پاکستان آرمی یہاں پہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک تو وہ افغان طالبان کو یہ بتا رہے ہیں، اپنے ان پورے جتنے دن افغان طالبان کے فورن منسٹر ہندوستان میں رہے ہیں، اتنے ہی دن تقریباً پاکستان افغانستان کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال رہی ہے، جو اس وقت شروع ہوئی جب اورکزئی میں پاکستانی فوج کی ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ 11 آفیسر اور جوان، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر بھی تھے، وہ وہاں پہ انہوں نے کہا، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ شہید ہوئے ہیں، اس میں 9 سپاہی ہیں، اور کہا گیا کہ 19 ہم نے وہاں پر جو فتنہ الخوارج جو ہے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب اس وقت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جوک بن چکا ہے کہ کون سا والا فتنہ کس والے کانفلکٹ میں ہم نے مارا ہے وہاں پر۔ بہرحال وہاں سے یہ سارا کا سارا کانفلکٹ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا، اور جتنی دیر تک افغان فورن منسٹر 7 دن تک رہے ہندوستان میں، کوئی بھی ایسا میرا خیال ہے 24 گھنٹے نہیں گزرے جب پاکستان افغانستان کے درمیان میں جنگ کسی کیفیت نہیں تھی۔ تو میسج نمبر 1 یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے افغان طالبان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کوئی ایسے تعلقات جس کے نتیجے میں ہندوستان کی پریزنس افغانستان میں ہو، ہندوستان کو ایک سپیس مل سکے، ان کی کوئی ڈپلومیٹک سپیس انگیج ہو، بڑھے، یا ان کا ٹریڈ بڑھے، یا ان کو کوئی اور اسٹریٹجک سپیس ملے، یہ ہرگز ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے۔ ٹھیک، اور شاید افغان فورن منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ کہ ہمارے ایک بیلنس ریلیشن شپ ہوں گے، ایک ملک کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، یہ اسی کانٹیکس میں انہوں نے پاکستان کی فوج کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ہے کہ پاکستان کی فوج کا جو بھی زور ہے وہ ہندوستان پہ تو چل نہیں سکتا، تو ظاہر ہے افغان طالبان پہ ہی ان کا زور چل سکتا ہے، تو اپنا سارا پریشر ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ لیکن جو دوسری چیز ہے جس کا پاکستان میں بہت زیادہ کھل کے چرچا کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک انالیٹیکل پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ آپ کو لکھا ہوا کہیں نہیں مل رہا، لیکن جو چیز آپ کو 72,000 جگہوں سے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج افغان طالبان کو یہ باور کروانا چاہتی ہے کہ آپ جو ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں، اور افغانستان میں ٹی ٹی پی کو جو سپیس ملی ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی افغانستان کو کی سپیس کو استعمال کر کے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، یا آپ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو پاکستانی ملٹری سے لنکڈ ٹویٹر ہینڈلز ہیں، جو بڑی اچھی انگلش لکھتے ہیں، یہ وہ والے ٹویٹر ہینڈل نہیں ہیں جو آپ کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، وہ اور قسم کے ہیں۔ یہ ذرا سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے اچھی انگلش لکھنے والے جو ملٹری کے جارگن اور اسٹریٹجک ٹرمز کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو یہ میسج دے دیا
دیا گیا ہے کہ آپ اگر پاکستان کو سب کنونشنل وارفیئر کریں گے تو ہم اسے کنونشنل وارفیئر میں بدل دیں گے، اور کنونشنل وارفیئر میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کنونشنل جنگ سے بچ کے سب کنونشنل وارفیئر کریں گے، یعنی ہمارے خلاف گوریلا ٹیکٹکس کریں گے، تو ہم آپ کے خلاف کنونشنل جنگ کریں گے۔ یہ میسج جو ہے ان کو دیا گیا۔ اب اس کا ایک انالیسس کرنے کی ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا سارا اینگل جو ہے یہ بنتا کیا ہے۔ پاکستان آرمی کی جو پوزیشن ہے، جو آرگومنٹ ہے، جو دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کو یوز کر رہی ہے اور افغانستان سے ان کو مدد مل رہی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ افغان آرگومنٹ یہ ہے کہ جو اٹیکس پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ متقی صاحب نے ہندوستان میں بھی کہا، اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی حملے ہوتے ہیں وہ ڈیپ ان سائڈ پاکستان ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر افغانستان کے بارڈر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ کسی نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یا 19 گھنٹوں میں افغانستان پاکستان کے بارڈر کو کراس کیا ہو اور پھر جا کے انہوں نے پاکستان میں کسی جگہ کے اوپر حملہ کیا ہو۔ تو ان کا کہنا ہے یہ کہ حملے پاکستان کے اندر سے ہو رہے ہیں، یہ انٹرنل پرابلم ہے۔ پاکستان اپنے انٹرنل پرابلم کو ہمیں وہ پاکستان بھی اکثر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو اپنے اندرونی معاملات کو دوسرے ملک کے اوپر نہیں پھینکنا چاہیے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ایویڈنس نہیں۔ اچھا، اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس واقعی کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹولی یا گروپ ایسا پکڑا گیا ہو ملیٹنٹس کا جس نے گزشتہ 12 14 18 گھنٹوں میں پاک افغان بارڈر کراس کیا ہو، افغانستان سے آیا ہو، اس نے حملہ پاکستان میں کیا اور وہاں سے اس نے واپس جانے کی کوشش کی ہو۔ انفیکٹ جو پاکستانی اکثر اسٹیٹمنٹس ہیں آئی ایس پی آر کی، وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ان ملیٹنٹس کے خلاف کیے جاتے ہیں جو مختلف ہائیڈ آؤٹس میں ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے اندر پاکستان کی فوج کے افسر اور جوان جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا جو آرگومنٹ ہے جی ایچ کیو کا، وہ غالباً اتنا سادہ نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آرگومنٹ غالباً یہ ہے، جو سمجھ آتی ہے ساری چیز کو دیکھ کے، اس کو اگر انٹیلیجنٹلی ڈیسیفر کریں، انٹرپریٹ کریں، کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کو اس قسم کی اسپیس ملی ہوئی ہے جس سے وہ محفوظ رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اسکیمنگ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور افغان طالبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ چونکہ یہ جو اسپیس ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس لیے افغان طالبان ٹی ٹی پی کے لیے اس اسپیس کو ناممکن بنا دیں اور ان کے خلاف ایک ایکشن کریں، کارروائی کریں، اس اسپیس کو کنسٹرین کریں۔ اب یہ آرگومنٹ جو ہے یہ مرر امیج ہے اس آرگومنٹ کا جو امریکی افواج کم از کم 15-20 برس 2004 کے بعد سے یا 2002-3 کے بعد سے مسلسل دنیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے رکھتی رہی ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ افغان طالبان کو پشاور میں اور کوئٹہ میں، اور کوئٹہ شورا کا نام آپ نے بہت سنا ہے، وہاں انہیں اسپیس حاصل ہے، اور اب ایون اسلام آباد کے اندر ان کا کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے جو لیڈرز ہیں ان کی فیملیز کو اسپیس ملی ہوئی ہے، وہ لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ریسٹ اینڈ ریکریشن کرتے ہیں، اور پاکستان اگر افغان طالبان کو یہ اسپیس ڈینائی کر دے اور ان کو اور بھی طرح کی لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے تو امریکہ کی افواج جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال پہ قابو پا سکتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ، کچھ لوگ بہت جوان ہیں، اس چینل کو سننے والے اکثر لوگ اتنے نوجوان نہیں ہیں، اور اب میں سے اکثر لوگوں کو یہ دلیلیں 2004 5 6 7 کے بعد کی یاد ہوں گی۔ یہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ یہ چیزیں پاکستان کے اخبارات میں اور دنیا بھر میں پبلش ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا اس کا جواب ہمیشہ یہ رہا کہ ہم افغان طالبان، ٹھیک ہے ہمارے ہاں پریزنس ضرور ہیں، کوئٹہ میں بھی ان کی پریزنس ہے، پشاور میں بھی ہو سکتی ہے، اسلام آباد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان کو کسی قسم کی مدد نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی ان کو گولیاں، اسلحہ، پیسہ، فائنینس نہیں دیا۔ امریکہ کو کوئی ایسی ایویڈنس دینی چاہیے کہ ہم افغان طالبان کو کسی بھی طرح سے مدد کرتے ہیں۔ افغان طالبان اور امریکہ کی جنگ میں ہم افغان طالبان کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتے، یہ تو میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہوا ہے، بیکاز جنرل کیانی بھی ہمیں یہ کہتے تھے 2009 میں، 10 میں، 11 میں، کہ ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہم نے امریکنس کو بتایا ہے کہ چونکہ ہمیں اسی خطے میں، اسی علاقے میں رہنا ہے، ہمارا ان سے ایک ریلیشن شپ ہے، آپ کل کو یہاں سے چلے جائیں گے، ہم اور افغان طالبان ایک دوسرے کے نیبر ہوں گے، ہمسائے ہوں گے، تو ہم ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب افغان طالبان بھی ایگزیکٹلی اسی آرگومنٹ کو الٹ کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ٹی ڈی پی کی پریزنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان کی کوئی اسٹریٹجک مدد نہیں کر رہے، ہم ان کو کوئی روپیہ، پیسہ یا فائنینس یا اسلحہ نہیں دے رہے ہیں۔ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کو اندرونی معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے، پاکستان کوئی ایویڈنس ایسی لے کے آئے کہ ہم ٹی ٹی پی کی کسی بھی طرح سے مدد کرتے ہیں۔ تو وہ جو آرگومنٹ پاکستان نے 20 سال امریکیوں کو دیا ہے، وہی آرگومنٹ اب افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو دے رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن اس وقت ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ اچھا، اس کو میں ایک اور پوائنٹ میں نے لکھا ہے جس کو میں وہ پوائنٹ میں نے لکھا ہے، میں بھول نہ جاؤں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو تھے مائک ملن، انہوں نے ایک سینٹ کی ہیئرنگ میں باقاعدہ انہوں نے ایک الزام لگوایا تھا، جو جملہ بہت مشہور تھا، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک از اے ویریٹیبل آرم آف آئی ایس آئی۔
حقانی نیٹ ورک از اے ویریٹیبل آرم آف ISI، مطلب یہ تھا کہ جو افغان طالبان کا حقانی نیٹ ورک ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ یہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف نے ایک سینٹ ہیئرنگ کے درمیان میں جو بریفنگ تھی افغانستان میں، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب یہ جو ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے، اس میں اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر اس کا کوئی پولیٹیکل سولوشن نہیں نکلتا، اس کا ایک تو پولیٹیکل سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب جس وقت اپنی ایکسٹینشن 5 سال کی لینا چاہتے ہیں، اپنی نئی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ ایک ہیجان کا شکار ہیں، پریشر ہے، یہ ایک بہت سینٹرل ایلیمنٹ ہے، فنڈامنٹل قسم کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ اگر ان کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن یا ان کا نیا نوٹیفیکیشن 5 سال کا اگلے چند دنوں میں ہوتا ہے، تو پاکستان افغانستان کے درمیان میں بھی آپ خاصا امن دیکھیں گے۔ اب جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اس کا بہت بھلا، جس کو یہ بات نہ سمجھ آئے اس کا بھی بہت بھلا، اس کے آگے میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا۔ بہرحال اگر اس کا پولیٹیکل سولوشن نہیں نکلتا پاک افغانستان کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے، اس کا اگر یہ سچویشن اپنے آپ کو سسٹین کرتی ہے ہر 2 دن 48 گھنٹے کے بعد، چند چند دن کے بعد، تو اس کا لانگ ٹرم کانسیکوینس یہ نکلے گا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان کے پی کی حد تک، خاص کر کے کے پی کی حد تک، بلوچستان کا میں کہہ نہیں سکتا، کے پی کی حد تک جو بارڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی تمام تر حیثیت ختم ہو جائے گی۔ افغانستان کا تمام جو ایسٹرن افغانستان ہے یا صدرن افغانستان پاکستان کے ساتھ ہے، سینکڑوں میل آگے تک، اور پاکستان کا خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک دارالحرب میں بدل جائیں گے۔ یہ سارا کا سارا ایک وار زون بن جائے گا، جس کے اندر پاکستان کی فوج ایک افغان طالبان سے بھی لڑ رہی ہوگی، ٹی ٹی پی سے بھی لڑ رہی ہوگی، اور مختلف قسم کے جو انسرجن گروپ ہیں ان سے بھی لڑ رہی ہوگی۔ آف کورس پاکستان کے فوج کے پاس ایئر فورس ہے، گن شپ، ہیلی کاپٹرز ہیں، ہر قسم کا اسلحہ ہے، لیکن یہ جنگ ایک عجیب و غریب قسم کی شکل اور صورت اختیار کر لے گی، جس کے آؤٹ کم کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر پولیٹیکل سولوشن نہ نکلا اور ہم اس طرف چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ برسوں برسوں تک، کئی برس تک یہاں پر انسانی خون جو ہے، انسانی وینز ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بلڈ ول فلو آؤٹ آف دا ہیومن وینز، یہاں خون بہتا رہے گا، یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے، یہاں پر کوئی امن نہیں ہو سکے گا، یہاں کا تمام ٹریڈ انفراسٹرکچر جو ہے، انسانی زندگی جو ہے اس کی ڈسٹروائے ہو جائے گی، اور اس کا اینڈ رزلٹ فائنلی کیا نکلے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اس کا جو پولیٹیکل سلوشن ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی لیڈرشپ، سولوشن تو دور کی بات ہے، اس وقت پاکستان میں کوئی انٹیلیجنس یا کوئی یہاں پر لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو یہ سوچ بھی رہی ہو کہ اس کا کانسیکوینس کیا نکلے گا۔ اگر آپ پاکستان کا سب سے اچھا انگریزی کا بہترین اخبار دیکھ لیں، ڈان، وہاں آپ کو کوئی اس کا دور دور تک نہیں پتہ چلتا کہ کسی کو ادراک ہے یا احساس ہے یا کوئی سوچ رہا ہے کہ جناب اس صورت حال کا کیا ہوگا۔ صرف افغانستان کے اوپر چیپ قسم کے طالبان کے اوپر الزام جو ہے لگائے جا رہے ہیں، ان کو ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے وہ بہت زیادہ ایول ہیں، جس طرح سے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کو بھی دکھایا جا رہا ہے، جو کہ ان کی اپنی ذاتی طور پہ کریشن ہے۔ تو کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا، البتہ ایک آدمی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس ایک بیچارے کا نام ہے عمران خان، دی فارمر پرائم منسٹر پاکستان، جس نے اسی 24 گھنٹے میں اڈیالہ جیل کے آگے پیچھے جب ان کی ملاقات اپنی بہن سے اور اپنے کولیگس کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا میسج باہر بھیجا، جو ان کی ہمشیرہ نورین خان نیازی نے پہلے میڈیا کو بتایا، اس کے بعد اسے دہرایا بیرسٹر گوہر نے، اور وہ میسج یہ ہے کہ مجھے اگر صرف چند دنوں کے لیے آپ پیرول پہ رہا کر دیں۔ اب یہ حالات کر لیں عمران خان کی، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ صرف پیرول پہ، جو ایک قیدی کو رہائی ہوتی ہے، مجھے پیرول پہ اگر آپ رہا کر دیں تو میں پاکستان افغانستان کے درمیان کے اس کرائسس کو ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ وہی پرانی بات ان کی کہ اس کا جو بھی فائنل امن کا ڈاکومنٹ بنے گا، اس میں پاکستان کی حکومت، افغان حکومت، یہ جو ہمارے ارسوائل فاٹا کے لوگ ہیں، اور افغان عوام اور ٹرائبلز، ان سب کو جب تک آپ اس میں شامل نہیں کریں گے، یہاں کوئی بھی دیر پا سسٹینیبل امن نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی حکومت کے درمیان جب آئی تھی ان اگست 20 اگست 2018 سے لے کر 22 تک، جب تک وہ رہا، اس نے اس خطے میں بہترین امن دکھایا۔ کبھی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، وہ بادشاہوں کے بارے میں کہتے تھے، یہ واحد ٹائم پیریڈ تھا جس میں پاکستان نے گزشتہ 30-40 برس میں اس قسم کا امن دیکھا۔ پاکستان نے کبھی اتنا امن نہیں دیکھا، اتنا سکھ چین نہیں دیکھا۔ اکنامک مسئلے ہوں گے، اور چیزیں ہوں گی، گورننس کے پرابلم ہوں گے، لیکن کبھی پاکستان کے لوگوں نے اتنا امن نہیں دیکھا تھا جتنا اس کے 3.25 برس میں دیکھا۔ تو اس نے یہ آفر کیا، لیکن ظاہر ہے جیسے کہ نورین نیازی نے خود کہا ہے کہ یہ آفر کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور جنرل عاصم منیر اس کو کیوں ایکسیپٹ کریں گے آفر کو؟ بیکاز اس پورے کے پورے کرائسس میں جنرل عاصم منیر تھرائیو کر رہے ہیں۔ جو ساری ڈیبیٹ شروع کی ہوئی تھی ڈاکٹر شہباز گل اور بہت سے لوگوں نے ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ 70 دن رہ گئے تو 75 دن رہ گئے تو 50 دن رہ گئے، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ساری ڈیبیٹ گم ہو چکی ہے، وہ بے حاصل ہے،
وہ لا یعنی ہو چکی ہے، اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، میننگ لیس ہو چکی ہے، بیکاز اب تمام تر توجہ افغانستان پاکستان کی جنگ، نیشنل سیکیورٹی، امن، مستقبل اور اس قسم کی پریشانیوں کے اندر یہ جو ہے ساری صورتحال جو ہے وہ کھو چکی ہوئی ہے۔ ابھی تک پاکستان میں جب میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی انٹیلیجنسیا نہیں ہے جو سوچ سکے، انٹیلیجنسیا بیچاری کہاں سے سوچے گی؟ پاکستان کے مجھے شک یہ ہے کہ 99.99 99.99% پڑھے لکھے لوگ، اچھے پڑھے لکھے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو 1979 میں سوویتس افغانستان میں آ گئے تھے، وہ در حقیقت وارم واٹرز کی طرف آگے جانا چاہتے تھے۔ افغانستان میں تو صرف انہوں نے سانس لینے کے لیے بریک لگائی تھی، جیسے ہی وہ افغانستان میں سیٹل ہوتے انہوں نے پاکستان فتح کر لینا تھا، پھر انہوں نے پاکستان سے گزر کے ان کے ٹینکوں نے جا کے عریبین سی کے اوپر بریک لگانی تھی، اور وہ در حقیقت وارم واٹرز کی تلاش میں تھے۔ اس زمانے میں 1980 میں ایک برٹش جنرل تھے جن کا نام تھا جنرل والٹر واکر۔ والٹر واکر سے ایک کتاب لکھوائی سی آئی اے نے، جس کتاب کا نام تھا دا نیکسٹ ڈومینو۔ پاکستان آرمی کے تمام افسروں کو، تمام سول سرونٹس کو، ٹاپ سیکرٹریز کو وہ کتاب امریکن ایمبیسی وغیرہ نے اس زمانے میں گفٹ کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس پاکستان کے میجر جنرل کے دفتر میں یا ایون بریگیڈیئر کے دفتر میں جاتے تھے، جس طرح سے فوجی افسروں کو عادت ہوتی ہے کہ ٹیبل پہ ایسی کتابیں رکھی ہوتی ہیں جو وہ کبھی بھی نہیں پڑھتے، کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، وہ وہاں پہ ہر ٹیبل پہ آپ کو کتاب ملتی تھی، دی نیکسٹ ڈومینو۔ نیکسٹ ڈومینو میں بتایا گیا تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، سوویت یونین مسلسل وارم واٹرز کی تلاش میں۔ بہت کم پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے سوویت یونین کے کولیپس کے بعد جو ایڈیشنل لٹریچر امریکہ سے ہی آیا اسے انہوں نے غور سے پڑھا ہو۔ جب امریکن ایکیڈیمکس، امریکن سیکورٹی ایکسپرٹس اینڈ سوویت فارمر سیکورٹی ایکسپرٹس کی ملاقاتیں ہوئیں، سیمینارز ہوئے، کانفرنسز ہوئے، تو جو نئی حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سوویتس کبھی بھی وارم واٹرز تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ انفیکٹ جو افغانستان کی پرینیل انسٹیبلٹی تھی، اس انسٹیبلٹی پہ قابو پانے کے لیے افغان جو سوویت فورسز ہیں وہ اندر آئی تھیں، بیکاز ان کو مختلف قسم کے خدشات تھے، اور اس میں سے ایک بہت بڑا خدشہ یہ تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور سی آئی اے جو ہیں انہوں نے پشاور کو ایک بہت بڑے آپریشنل سینٹر میں کنورٹ کر دیا تھا، جہاں سے وہ افغانستان کو مسلسل ڈی اسٹیبلائز ہونے کی ایفرٹس کر رہے تھے۔ اور پہلے جب ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا 1973 کے اندر، سردار محمد داؤد نے جو خود وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے، سب کچھ بن گئے، انہوں نے جوڈیشری ختم کر دی، انہوں نے پریزیڈنسی، پارلیمنٹ، سب کچھ ختم کر دیا، تو اسی وقت سے ایک افغان ریزسٹنس جو ہے وہ پشاور آ کے بیٹھ گئی تھی، اور اسے پہلے آئی ایس آئی اور اس کے بعد سی آئی اے جو ہے وہ اس افغان ریزسٹنس کو استعمال کر رہے تھے۔ پھر وہاں پہ ایک کمیونسٹ گورنمنٹ آئی، وہ کمیونسٹ گورنمنٹ صورتحال کو کنٹرول نہ کر سکی، اور سوویت فورسز اس پوری صورتحال کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہاں پہ آئے تھے۔ یہ ایک سم ٹوٹل ہے اس وقت جو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جب میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، میں بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا سی آئی اے سے ریلیٹڈ ایک دن پہلے ہی، جس کا نام ہے، اس کتاب کا نام ہے دی مشن سی آئی اے ان 21st سینچری، دی مشن سی آئی اے ان 21st سینچری۔ اور یہ کتاب لکھی ہے ٹم وائنر نے، جو اس سے پہلے بھی ایف بی آئی کے حوالے سے، سی آئی اے کے علاوہ سے بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ میں اس کی اور ڈیٹیلز افغانستان کی بات نہیں کر رہا، اس میں ابھی شروع کے پہلے چیپٹر میں دیکھ رہا تھا، وہاں انہوں نے کہا کہ 1947 میں جب سی آئی اے کو بنایا گیا، اور اس کے بعد سے بھی سی آئی اے کا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ کرنا، یعنی دنیا بھر سے جو انٹیلیجنس امریکنس اکٹھی کرتے ہیں اس انٹیلیجنس کی انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ کرنا۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ 1977 میں جب پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا اور پی این اے کی موومنٹ لانچ کی گئی، تو اس وقت یہ عین ممکن ہے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ سی آئی اے نے یہ حساب کتاب کر لیا ہو کہ افغانستان کی صورتحال کیا ڈائریکشن اختیار کرے گی، وہاں پر کس قسم کی کشمکش ہے، اور سوویت یونین کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کرنا اور جنرل ضیاء کو لانے میں، مطلب اس میں ایک خاصی تھنکنگ جو ہے وہ پہلے سے ہو سکتی ہے 1977 میں، کیونکہ 2 سال کے بعد ہی وہاں پہ سوویتس آ گئے تھے۔ پر میں اس کو یہاں چھوڑتا ہوں، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ذکر کر دیں اتنی نیگیٹیوٹی کے درمیان۔ وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ وہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور کے اندر فیصل کریم کنڈی گورنر نے اسی 24 گھنٹے میں حلف لے لیا، انہوں نے اوتھ دیا نئے چیف منسٹر جناب سہیل آفریدی کو۔ سہیل آفریدی نے حلف لیا، اس کے بعد وہ سی ایم کے سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں ایک پولیس کے دستے نے انہیں گارڈ آف آنر وغیرہ جو ہے وہ دیا۔ اس میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عتیق شاہ صاحب کا بڑا بولڈ ڈیسیجن تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ گورنر اگر حلف نہیں دیں گے تو انڈر آرٹیکل 225(2) جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن، وہ بھی نئے چیف منسٹر کو حلف جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال کنڈی صاحب کو بلاول نے حکم دیا کہ آپ پکڑیں چیف منسٹر سندھ کا پلین، پہنچیں پشاور، اپنی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ذمہ داریاں پوری کریں، جو انہوں نے پوری کی۔ اب نیکسٹ اس میں کیا ہوگا؟ جب میں نیکسٹ کہتا ہوں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آفریدی صاحب جو ہیں، سہیل آفریدی صاحب، عمران خان نے اپنا پوائنٹ پروو کر لیا، ساری کے پی کی اسمبلی ان کے ساتھ کھڑی ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنا پوائنٹ پروو کر لیا کہ میں پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہوں، انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے یہاں پہ ثابت کر دی۔ لیکن سہیل آفریدی
यंग हैं, ना तजर्बा कार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उनका कोई एग्ज़ेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है। वो बहुत देर मिनिस्टर नहीं रहे, 1-2 हफ़्ते मेरा ख़्याल है वो मिनिस्टर रहे हैं। इससे पहले वो कोई एडवाइज़री कंसल्टेंट या एडवाइज़र वगैरह थे गवर्नमेंट के। पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका कोई तजर्बा नहीं है, और उनके सामने जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसका मतलब है कि उन्हें पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मैच्योर लीडरशिप है, जो केपी के अंदर है और जो इस्लामाबाद में है, जो लाहौर में है, उसकी मदद की उनको ज़रूरत होगी। उनको बहुत सी इंटरनल कंसल्टेशन जो है वो करनी होगी कि उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट, जिसने अब एक ऐसा क्राइसिस खड़ा कर दिया, यानी पहले ही मसला था, जो डायलॉग कहना कि हम डायलॉग करेंगे, हम जंग को रोकेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन रोकें, वो पहले भी चैलेंज था। अब ये और ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर एक डायलॉग हो, ना सिर्फ केपी के अंदर हो बल्कि अफगान तालिबान के साथ भी डायलॉग। लेकिन अब ऐसा क्राइसिस जनरेट कर दिया है जनरल आसिम मुनीर की टीम ने, मैं समझता हूँ सोच समझ के, कि अब ऐसा डायलॉग और ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। ये तवक्को करना कि केपी की गवर्नमेंट कोई हुक्म देगी और मिलिट्री उनकी बात मान लेगी, ये बिल्कुल बचगाना सी बात है। आपको इंटेलिजेंट सॉल्यूशन टेबल पे रखने होंगे, डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए अल्टरनेट आइडियाज़ रखने होंगे कि हम कैसे जो है सूरत हाल को लेके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा मैं ज़िक्र कर दूँ साद रिज़वी साहब का और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 200 कहते हैं 2700 लोग जो हैं अब तक टीएलपी के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये गिरफ्तारियाँ पूरे पंजाब में की गई हैं, ना सिर्फ लाहौर में, शेखुपुरा में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, मुरीदके में, भूरेवाला में, रावलपिंडी में, जेहलम में, जहाँ-जहाँ उन्होंने मुज़ाहरे किए, वहाँ-वहाँ लोग जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और 72 केसेस, बड़ी अजीब-सी बात है, 72 हुरों को हम सुनते थे, लेकिन 72 केसेस जो हैं वो साद रिज़वी पे बना दिए गए हैं और उनके बाकी लोगों के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस बनाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी करते थे बेचारे। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा उसमें हिंदुस्तानी करेंसी भी उनकी उनकी रिहाइशगाह से उन्होंने बरामद कर ली है, कि हिंदुस्तानी करेंसी भी उनके पास हुआ करती थी। ज़ाहिर है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, अब इसमें ये भी चीज़ डाली जा रही है कि शायद साद रिज़वी जो खुद इनके अपने प्रोडक्ट थे, जो इनके अपने जिनको खुद इन्होंने इस्तेमाल किया, उनके पीछे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो भी होंगी। और वहाँ पे सैकड़ों वॉचेस डिस्कवर कर ली गई हैं, बहुत सा जो गोल्ड शोल्ड भी वहाँ से जो है डिस्कवर कर लिया गया। मुझे कुछ पुलिस के सोर्सेज़ से बिलवास्ता तौर पे ये पता चला है कि पुलिस के सोर्सेज़ ये कहते हैं, ऑफ़िशियली तो ज़ाहिर है आपको पता है सिर्फ़ 4-5 डेथ्स हुई हैं। पुलिस के सोर्सेज़ ये कहते हैं कि लाशें इतनी ज़्यादा थीं कि उनको लाशें उठाने में ही प्रॉब्लम था, लाशें ही पुलिस वाले उठाते रहे हैं। पुलिस ने ये सारा कत्लेआम नहीं किया, अपैरेंटली ये सारा का सारा कत्लेआम जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स ने किया है। और एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साद रिज़वी जब मुरीद के पहुँचे तो उन्हें ये एहसास होने लग गया, शुरू में तो शायद उनको पता नहीं क्या वर्गलाया गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज़ साद रिज़वी को ये एहसास हो चुका था कि मुझे आगे जाना मेरे लिए ख़तरनाक होगा। उनको इनफैक्ट एक तरह से इनकरेज किया जा रहा था नेगोशिएशन में कि आप पिंडी इस्लामाबाद की तरफ चले जाएँ, वहाँ आपसे नेगोशिएशन होगी। लेकिन उनको ये एहसास हो गया था कि मुझे ट्रैप कर लिया गया है, इसलिए वो ऐसी तकरीरें भी उन्होंने की जो उनके वर्कर्स के हिसाब से सरेंडर के मतरादिफ थी। बहुत कमज़ोरी का वो शिकार वहाँ पे नज़र आए, लेकिन वो दरहकीकत समझ रहे थे कि मुझे फँसा दिया गया है और यहाँ पे कोई चीज़ गलत जो है वो हो सकती है। तो अब तक ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये मुझे पता चली है, मैंने देखा था पहले ट्विटर में, लेकिन बाकायदा एक केस जो है मुईद पीरज़ादा, डॉक्टर शहबाज गिल, साबिर शाकिर, वक़ार अहमद ख़ान और भी बहुत से लोगों के खिलाफ, हाँ, उसमें शेख वक़ार सकरम भी हमारे साथ हैं और बहुत से ऐसे एंकर पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोमेंट ब मोमेंट रिपोर्टिंग की टीएलपी के इस पूरे झगड़े के ऊपर। जब फायरिंग हो रही थी, हम जैसों को तो पता ही बाद में चला फायरिंग का, लेकिन उनके ऊपर तो केस नहीं बनाया एफआईआर का। लेकिन मेरे ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल पे जो बाद में ये बता रहे थे कि क्या हुआ है, यानी पोस्ट इवेंट, पोस्ट फैक्टो हमारे ऊपर उन्होंने केस बना दिया है कि हमने टीएलपी के इस पूरी फसाद को कराने में, और हमने उनको इनकरेज किया, इंस्टिगेट किया और हमारी वजह से ये फसाद हुआ। आई डोंट नो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली तौर पे कुछ करना तो ये चाह रहे हैं, इसको क्या करना चाह रहे हैं मुझे पता नहीं। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।